सब के साथ हो। आज की अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक उसके 10वें बाब से, एक दिन यीशु बाहर जाने को था कि एक शख्स उसकी तरफ दौड़ा आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की ज़िंदगी हासिल करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे नेक क्यों कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू अहकाम से तो वाकिफ़ है, ज़ना मत कर, खून मत कर, चोरी मत कर, झूठी गवाही ना दे, फ़रेब ना दे, अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त कर। और उसने उससे कहा, ऐ उस्ताद, इन सब पर मैं अपने लड़कपन ही से अमल करता आया हूँ। तब यीशु ने उस पर निगाह करके उसे अजीज़ जाना और उससे कहा, एक बात की तुझ में कमी है, जा और अपना सब कुछ बेच डाल और गरीबों को अता कर, तो तुझे आसमान पर ख़जाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात पर उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया, क्योंकि उसकी बहुत दौलत थी। यीशु ने नज़र दौड़ाकर अपने शागिर्दों से कहा, खुदा की बादशाही में दौलतमंदों का दाखिल होना किस कदर दुश्वार है। शागिर्द उसकी बातों से हैरान हुए। तब यीशु ने फिर मुखातब होकर उनसे कहा, बच्चों, खुदा की बादशाही में दाखिल होना किस कदर दुश्वार है। सुई के नाके से ऊँट का गुजर जाना खुदा की बादशाही में दौलतमंद के दाखिल होने से आसान तर है। वो नहायत ही हैरान होकर आपस में कहने लगे, फिर कौन नजात पा सकता है? यीशु ने उन पर निगाह करके कहा कि आदमी के नज़दीक ये नामुमकिन है, लेकिन खुदा के नज़दीक नहीं, क्योंकि खुदा के नज़दीक सब कुछ मुमकिन है। तब पतरस यीशु से कहने लगा, देख, हमने सब कुछ छोड़ दिया है और तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने घर या भाइयों या बहनों या माँ या बाप या बाल बच्चों या खेतों को मेरे लिए और अंजीर के लिए छोड़ दिया हो, जो अब इसी ज़माने में 100 गुना न पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माँओं और बाल बच्चों और खेतों को दुख तकलीफ़ के साथ और आने वाले ज़माने में हमेशा की ज़िंदगी। मेरे तो ये है आज की इंजील मुकद्दस, और इसके वसीला से हम सब की ख़ताएँ मुआफ़ की जाएँ। मेहरबान सब तशरीफ़ रखें। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस जुबली मनाती है, और ये 75 साला जुबली है। और इसका मौजू जो रखा गया है, बशारत, खिदमत और गवाही। और इसका आगाज़ मैं बिशप साहब ने 1 अक्टूबर से किया है, यानी हमारी डायसिस को बने हुए 75 साल हो चुके हैं। 1947 से लेकर 2022 तक ये साल मुकम्मल होते हैं, और इस पूरे साल के दौरान बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे जिनमें शुक्रगुजारी की जाएगी, खुदा की नेमतों और बरक़ात को, तमाम बड़े बड़े कामों को याद किया जाएगा, और अहद भी किया जाएगा कि हम वफ़ादार रहेंगे, हम ताबेदार रहेंगे, हम ईमान में कायम रहेंगे और अपने खुदावंद की बशारत करेंगे, उसकी खिदमत करेंगे, उसकी गवाही देते रहेंगे।
اسی میری چیزوں یہ جبلی کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ خدا جو سب کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور خدا ہی نے ساری کائنات کو بنایا ہے، خلق کیا ہے، اور خدا نے جب پوری کائنات کو بنایا اور انسان کی تخلیق کی، یہ سارا کام خدا نے 6 دن میں کیا، اور کلام مقدس کے مطابق 7ویں دن اس نے آرام کیا۔ یہ آرام کا دن جو ہے سبت کہلاتا ہے، سبت کا دن، اور یہودیوں کے لیے یہ دن شروع ہو جاتا ہے جمعے کی شام سے لے کر ہفتے کی شام تک۔ ہم مسیحیوں کے لیے سبت جو ہے وہ ہفتے کی شام سے لے کر اتوار کی شام تک جاتا ہے، کیونکہ ہمارا خدا یسوع مسیح اتوار کے روز جی اٹھا، اور اسی طرح ہمارے لیے یہ سبت کا دن ہے۔ سبت کا مطلب ہے رک جانا، آرام کرنا۔ تو 7ویں دن خدا نے آرام کیا، اور یہودی دستور کے مطابق جمعہ کو غروب آفتاب سے ہفتہ کو غروب آفتاب یہ ہوتا ہے۔ قدیم اسرائیل اور آج کے یہودی بھی سبت کو عبادت کرتے اور ہر قسم کے کام سے آرام کرتے ہیں۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، سبت کا دن جو ہے آرام کا دن ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس مختلف عیدیں آ جاتی ہیں بائبل مقدس میں، جن کا اندراج ہے، کیونکہ یہودی جو تھے وہ مختلف تہوار مناتے ہیں، یہ خدا کی طرف سے تھا، کیونکہ یہودی جو تھے، جو 11 قبیلے محنت مشقت کرتے تھے، خاص طور پر کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، زمینوں پر کام کرتے تھے، اور لاوی کا گھرانہ، کاہنوں کا گھرانہ دعا نماز کرتا تھا، عبادتیں گزارتا تھا، اور وہی لوگوں کو بھی عبادت کی طرف لاتا تھا کہ وہ بھی جو ہے شریعت پر عمل کریں۔ اور مسیح میرے عزیزو، ہر سبت کا دن آرام کا دن تھا۔ یہودی جو تھے سبت کے دن ایکسٹرا کام نہیں کرتے تھے، وہ خداوند کے ساتھ دن گزارتے تھے۔ یہاں ہمارے لیے خاص بات یہ بھی ہوگی کہ ہم جو ہیں عبادت کے دن کیوں عبادت نہیں کرتے؟ کیوں ہم عبادت کے دن ہی اپنے پروگرامز رکھ لیتے ہیں، اپنے آپ کو مصروف کر دیتے ہیں، دنیا جہان کے کام رکھ لیتے ہیں، ساری ایکٹیویٹیز، سارے کام اتوار کو ہی کرتے ہیں، عبادت کے لیے نہیں آتے ہیں؟ تو مسیح میرے عزیزو، آج خدا کا کلام ہمیں یہ بھی سکھائے گا کہ ہم ان تہواروں پر بھرپور شرکت کریں اور بھرپور طریقے سے آرام کا دن گزاریں، شکر گزاری کا دن گزاریں، خداوند کے ساتھ دن گزاریں، نہ کہ دنیا داری کے ساتھ دن گزاریں۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، یہودی سبت کا دن خدا کے لیے مخصوص کرتے تھے، اور خداوند اسے مقدس ٹھہرایا گیا تھا، اس لیے وہ ان کے لیے مقدس دن ہے۔ اسی لیے یہ آرام کرنا صرف اسرائیلیوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ ان کے مال مویشی، نوکروں اور غلاموں اور اسرائیل میں رہنے والے پردیسیوں، غیر ملکیوں کے لیے بھی لازم تھا کہ اس دن کا احترام کریں، اس کا خیال رکھیں، اور اس میں جو ہے کاروبار نہ کریں، بلکہ یہ خداوند کے لیے دن مخصوص ہو۔ اس لیے ہفتہ وار سبت کی پابندی کے ساتھ ہی یہ تعلق رکھتا ہے۔ بائبل مقدس کا یہ حکم بھی ہے کہ ہر 7ویں برس زمین کو پورا 1 برس آرام دیا جائے۔ اب جو ہے یعنی 6 سال، اب 6 سال کی بات آ رہی ہے۔ پہلے میں نے بتایا کہ 6 دن کام کیا اور 7ویں دن آرام کیا خداوند کے لیے۔ اب اسی کے ساتھ ہی 6 سال جو یہ سلسلہ چل رہا ہے کاروبار کا،
اور پھر اسی طرح اس میں ہفتے کا دن بھی چل رہا ہے یعنی ویکلی سطح پر. اس کے بعد سال کے جو ہے سلسلہ جو ہے کہ سال بھر جو سلسلہ چلا ہے 6 سال تک آپ جس روٹین کے ساتھ چلے ہیں جس انداز سے چلے ہیں اب 1 سال کا وقفہ آپ نے ڈالنا ہوگا کہ 1 سال جو ہے آرام کا سال ہو. اور یہ 7واں سال ہوتا ہے یعنی 7ویں برس آرام کا سال. یعنی یہ بڑا سبت آ گیا کہ اب پورا سال جو باقی جو 6 دن ہیں وہ بھی آرام میں گنے جائیں گے, خداوند کے لیے گنے جائیں گے, پاک گنے جائیں گے, مقدس گنے جائیں گے کہ آپ نے 6 سالوں میں جو محنت کی ہے جو کمائی کی ہے اب آپ اسی پر گزارا کریں, اسی پر اکتفا کریں اور کام نہ کریں. وہ اتنے اس طریقے سے یہودی جو ہے ایمان کے اتنے پابند تھے اور اسی طرح شریعت کے اتنے پابند تھے اور اس طرح وہ کرتے تھے کہ پورا سال گویا سبت کا سال ہے, آرام کا سال ہے, خداوند کا سال ہے اور اس طرح وہ مناتے تھے. اسی طرح مسلم میرے عزیزو یہودی جو ہیں جب یہ 7واں سال مناتے ہیں جو کہ آرام کا سال ہے تو وہ کیا کرتے تھے کھیتوں کو یعنی زمین کو آرام دیا جاتا تھا. اس سال کھیتوں میں ہل چلا کر بغیر کاشت کیے چھوڑ دیا جاتا تھا. اس کا مطلب یہ بھی تھا کیونکہ ابھی اس میں جو ہے زمین کی بات ہو رہی ہے. زمین جو ہے وہ خدا کی ہے, وہی اس کا خالق ہے. جو اس وقت ریلیز پر زمین دی جاتی تھی کہ نوکر رکھے جاتے تھے, غلام رکھے جاتے تھے کہ وہ زمین پر کام کریں اور انہیں بھی کچھ حصہ ملتا تھا اور مالک کو بھی حصہ ملتا تھا. تو اس سال جو ہے 7واں سال جو ہے اب حل نہیں چلے گا. آپ مزدور جو ہیں وہ ان کو جو کچھ بھی اس کھیت میں ہوگا ان مزدوروں کا ان نوکروں کا جو ہے حق ہے کہ وہ اس میں سے حاصل کریں. یعنی یہاں فصلیں بھی ہیں, مختلف جو کی فصل ہے یا گندم کی فصل ہے, لیکن اس کے ساتھ ایسے پھلدار درخت ہیں جو پھل دیتے رہتے ہیں, جیسے انجیر کا درخت ہے یا انگور کی جو ہے فصل ہے, یا اسی طرح جو ہے زیتون کی فصل. تو اس پر جو پھل اب آئے گا اس 7ویں سال کے دوران یہ مالک کا نہیں ہوگا بلکہ غلاموں کا ہوگا, نوکروں کا ہوگا اور وہ جو ہے اسے حاصل کریں گے. یہ ان کا حق ہے کہ وہ اس کو استعمال کریں, اب مالکوں کا حق نہیں ہے. تو اس طریقے سے جو ہے بھلائی کے کام ہوتے تھے. وہ لوگ جو مسلسل 6 سال تک محنت کرتے ہیں, مشقت کرتے ہیں, اپنے مالکوں کے لیے کام کرتے ہیں, اب وہ اس زمین سے پھل حاصل کریں گے اور جو کچھ بھی وہاں ہے وہ حاصل کریں گے. یہ ان کا حق ہے نہ کہ مالکوں کا حق ہے. اس کے ساتھ مسیح میرے عزیزو میں نے بتایا کہ 7واں دن جو کہ سبت کا دن ہے اور 7واں سال جسے سبتی سال بھی کہا جاتا ہے, آرام کا سال, اب اس کے ساتھ ہی 50واں سال شروع ہوتا ہے. اور یہ جو 50واں سال ہے یہ جو ہے 49 جو ہے کا حصہ بھی آتا ہے, یعنی اس کے دوران یعنی 50 تک جو ہے 50واں سال. اس سال کو آزادی کا سال کہتے ہیں, آزادی کا سال, کہ یہ آزادی کا سال ہوگا کہ تمام قرض جو ہیں ختم ہو جاتے ہیں. جس نے قرض لیا ہے اس کو قرض معاف ہو جاتا ہے, غلاموں کو اور اجرتی نوکروں کو آزاد کر دیا جاتا تھا اور زمین اصل مالک کو لوٹا دی جاتی تھی. اب اگر کسی نے زمین خریدی ہوئی ہے تو وہ بھی یہ زمین جو ہے اصل مالک کو لوٹا دے گا, پھر اسے واپس ملے گی ضرور, لیکن یہ پورا سال اب یہ زمین اصل مالک کی ہو گئی ہے اسے واپس ملے گی. لیکن جو ہے وہ زمین اگرچہ اس کا مال اس نے خریدا بھی ہوا ہے پھر بھی وہ اسے لوٹا دیتا ہے اپنے اصل مال. اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے کسی کو جو زمین پر رہ رہا ہے یا زمین کا مالک ہے, اصل مالک خدا ہے. وہ مالک اصل مالک جو ہے خدا ہے. ہم دیکھتے ہیں نا حکومت
جو ہے مالک ہے پوری سرزمین کی، یا یہ جو سرکاری افسران ہیں یا آرمی یا ایئر فورس، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مالک ہیں، لیکن اصل مالک جو ہے خدا ہے، خدا ہے۔ لیکن خدا انہیں ان کے سپرد کرتا ہے، ان کو رکھوالی کے لیے دیتا ہے، ان کو نگرانی کے لیے دیتا ہے، دیکھ بھال کے لیے دیتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مالک بن جائیں، ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اصل مالک خدا ہے، اسی نے انہیں ذمہ داری دی ہے کہ وہ اس کی حفاظت کریں، اس کا خیال رکھیں، لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ انسانوں پر بھی ترس کھائیں۔ تو اس طرح وہ بھی جو مالک بن چکے ہیں وہ بھی اس زمین کو اصل مالک کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اسی طرح مسیح میرے یہودیوں میں جو ہے فسح، یہ عید، مختلف عیدیں بھی آ گئی، فسح منائی جاتی تھی، جو یادگیری تھی کہ خدا نے انہیں غلامی سے رہائی دی ہے، مصر کی غلامی سے، فرعون کی غلامی سے 400 سال تک وہ مصر کی غلامی میں رہے تھے۔ تو یہ بھی جب فسح مناتے ہیں، یہودی فسح مناتے ہیں کڑوی ترکاریوں کے ساتھ کہ اپنی تلخیوں کو یاد کریں، برے ذبح کا کیا جاتے ہیں شکر گزاری کے ساتھ، اور اسی طرح انگوری مے استعمال کی جاتی ہے، اور اس واقعے کو یاد کیا جاتا تھا کہ خدا نے انہیں آزادی دی ہے، رہائی دی ہے۔ ہر خاندان میں برا ذبح کیا جاتا تھا اور اسے کڑوے ساگ پات اور بے خمیری روٹی کے ساتھ کھایا جاتا تھا۔ اسی طرح مسیح میری عزیزو، یہ 14 نصان یعنی مارچ اور اپریل کے مہینے میں یہ عید آتی ہے۔ اسی طرح عید فطیر جو مارچ اور اپریل میں آتی ہے، اس میں بھی بے خمیری روٹی کھائی جاتی تھی، مختلف مجلسوں کا اہتمام کیا جاتا تھا اور مقرر شدہ ہدیے گزرانے جاتے تھے۔ تو یہ جو عیدیں تھی منائی جاتی تھی 1 دن کے لیے، 7 دن کے لیے، 7 ہفتوں کے لیے، تو مسلسل یہ سلسلہ تھا کہ کافی دنوں تک یہ ہدیہ جات کا سلسلہ جاری رہتا تھا، اور اسی طرح زیارتوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ لوگ اسی طرح پہلے پھلوں کی عید یہ جو ہے مارچ اور اپریل میں آتی تھی، یعنی جو کہ فصل کا پہلا تولا کھلائے جانے والی نظر کے طور پر پیش کیا جاتا تھا، فختنی قربانی، اور اسی طرح فصلی ہدیے گزرانے جاتے تھے۔ یعنی جب فصل لگائی جاتی تھی خوشی منائی جاتی تھی، اور جب فصل کی نگرانی کی جاتی تھی خوشی منائی جاتی تھی، اور اسی طرح جب فصل کی کٹائی ہوتی تھی تو بھی خوشی منائی جاتی تھی، بہت بڑا جشن ہوتا تھا۔ اسی طرح ہفتوں کی عید یعنی عید پینتیکوست مئی اور جون کے مہینے میں آتی، یعنی فصل کاٹنے کی عید، یہ خوشی کا تہوار تھا، اور یہ 10 جو ہے اس میں بھی مقرر شدہ اور شکر گزاریاں اور ہدیہ جات دیے جاتے تھے۔ اسی طرح مسلم رسو نرسنگوں کی عید، اس کا مطلب تھا کہ سال شروع ہوا ہے، فیسٹیول ایئر منایا جاتا تھا۔ ستمبر اور اکتوبر کے مہینے میں نرسنگے پھونکے جاتے تھے جو فتح کی علامت تھی، اور خصوصی قربانیاں گزرانی جاتی تھی، اور اس دن کوئی خادمانہ کام نہیں کیا جاتا تھا۔ اس طرح مسلم رسو یہاں بہت ساری عیدیں ہمارے سامنے آتی ہیں جو یہودی مناتے تھے، جن میں کچھ اور عیدیں بھی ہیں میں بتانا چاہوں گا۔ ان عیدوں میں ہیکل کی تجدید ہوتی تھی، یعنی ہیکل جب مقابیوں کی کتاب میں ہیکل کو مقدس کیا گیا تھا۔ اسی طرح یوم کفارہ، یعنی جب گناہوں کی معافی کی بات ہوتی تھی یوم کفارہ منایا جاتا تھا اور روزہ رکھا جاتا تھا۔ اور اسی طرح عید خیام، خیموں کی عید، جب خیمے لگائے گئے تھے، ہفتوں کی عید، اور اس طرح عید پینتیکوست، اور اسی طرح عید پورم، یہ آستر ملکہ کی یاد میں تھا کہ جب خدا نے آستر ملکہ کو تیار کیا کہ وہ اپنی قوم کو بچائے، اور کس طریقے سے وہ اپنی قوم کے لیے جو ہے بادشاہ کے پاس جاتی ہے اور اپنی قوم کے لیے درخواست کرتی ہے، حقیقت بتاتی ہے، اور بادشاہ جو ہے وہ جو ہے آستر ملکہ کی بات سنتا ہے، کیونکہ وہ جو ہے روزہ رکھ کر خدا ان کے پاس جاتی ہے، وہ اپنے جو ہے بادشاہ کے پاس جاتی ہے تاکہ اس سے اپنی قوم کے لیے درخواست کرے۔ اس طرح مسلم رسول یہودی جو ہیں نہ صرف
عیدیں مناتے ہیں بلکہ وہ سبت کا دن اور اسی طرح وہ جو ہے 7واں سال آرام کا سال اور 50واں سال آزادی کا سال مناتے ہیں. اور یہ جو سلسلہ ہے یہ کلیسیا میں بھی آ گیا. کلیسیا بھی اسی طریقے سے انہی عیدوں کو جو ہے دیکھتے ہوئے مسیحی ایمان میں بھی انہیں جگہ دیتی ہے. کس طریقے سے جو ہے کلیسیا میں یعنی کیتھولک کلیسیا میں بھی یہ سلسلہ جاری ہوا. اور یہ کیتھولک کلیسیا میں 13ویں صدی میں پوپ بونیفیس جو کہ 8واں تھا اس نے 25 سال اور اسی طرح 50 سال کا سلسلہ شروع کیا. ایکسٹرا آرڈنری سال منایا گیا خاص ضرورت کے تحت اور خاص طور پر گناہوں کی معافی کے لیے کہ تمام لوگ جو ہیں ایک دوسرے کو معاف کریں. یونیورسل جو ہے پارڈن کی بات کی گئی, معافی کی بات کی گئی. اور اسی طرح جو ہے انہی نے یہ بھی جبلی ظاہر کی. یہاں چھوٹی بڑی جبلیاں جو ہے جاری ہوئیں. اور اسی طرح تاکہ لوگ زیارتوں پر جائیں جو مقدس مقامات ہیں مڈل ایسٹ میں, تو اس طرح بھی تاکہ لوگ اپنی بنیاد کی طرف آئیں, اپنے ایمان میں مضبوط آئیں. اور اسی طرح ہمارے پوپ فرانسس نے بھی 2015 سے لے کر 2016 کا جو سال ہے 2015 اور 2016 کا سال اسے رحم کا سال قرار دیا. یونیورسل معافی کی بات کی گئی, رحم کا سال تاکہ ہم ایک دوسرے پر رحم کریں. خدا ہم پر رحم کرتا ہے. تو انہوں نے بھی اس سال کو 2014 سے لے کر 2016 تک کا جو ہے رحم کا سال قرار دیا. اسی طرح ہمارے پاپ اعظم جو ہیں انہوں نے مختلف سال جو ہے مخصوص کر دیتے ہیں پوری دنیا میں تاکہ لوگ اس موضوع پر غور کرے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرے. اسی طرح نوجوانوں کا سال مقرر کیا گیا تھا اور کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے صحیح طریقے سے منایا نہیں جا سکا, اس لیے ہمارے بشپ کانفرنس نے پاکستان بشپ کانفرنس نے اس سال کو بھی نوجوانوں کا سال قرار دیا کہ پاکستان میں نوجوانوں کا سال یہی سال منایا جائے گا. اسی طرح جو ہے پوپ فرانسس نے اس سال کو حضرت یوسف کا سال بھی قرار دیا ہے کہ ہم حضرت یوسف کی زندگی پر غور کریں کہ خدا نے کس طریقے سے اس کے وسیلے سے بھی اپنے منصوبے کو تکمیل تک پہنچایا ہے. اور اسی طرح ہمارے بشپ صاحب نے پاکستان میں خاص طور پر ہماری ڈائسس میں جو لوگ مشنری آئے ہیں, مشنری جو مختلف ممالک سے آئے, اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے, اپنے عزیز و اقارب چھوڑ کر آئے, جیسے کہ آج کی انجیل مقدس میں اپنے بہن بھائی, اپنے عزیز رشتہ دار چھوڑ کر یسوع مسیح کے پیچھے ہو لینا. تو انہوں نے اسی طرح انجیل کے مطابق رسولوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یسوع مسیح کی بشارت ہوئی اور انہوں نے جو ہے خدمت کے کام کیے, انہوں نے گواہی دی. وہ کتنی قربانیاں دی ہیں کہ وہ اس دھرتی پر آئے. یہاں خاص طور پر رالپنڈی ڈائسس میں مل ہل مشنری نے بہت زیادہ کام کیا. اس کے علاوہ دوسری جماعتوں کے بھی لوگ آئے, سسٹر صاحبات آئیں, بردر صاحبان آئے, فادر صاحبان آئے. اور ہمارے کوہاٹ میں بھی کتنے فادرز یہاں آ چکے ہیں جنہوں نے یہاں خدمت کی. آپ خود جانتے ہیں وہ تمام فادر صاحبان جنہوں نے یہاں بہت خدمت کی. ان میں جو ہے مقامی فادرز بھی ہیں, ان میں جو ہے فورنر فادرز بھی ہیں, اور اسی طرح بے شمار مناد صاحبان. تو ان سب لوگوں کی خدمات کو یاد کرنے کا دن ہے, خدا کا شکر ادا کرنے کا دن ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے جو ہے ان کی خدمات کو, ان کی قربانیوں کو یاد کریں جن کے وسیلے سے ایمان کا بیج بویا گیا ہے, ایمان ہم تک پہنچا ہے, تاکہ ہم بھرپور طریقے سے اپنے خداوند کو جانیں, اپنے خداوند کی پیروی کریں. اور خداوند کو جاننے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند سچا ہے, خداوند حقیقی ہے اور اس کے پاس جو ہے نجات ہے. اسی نجات کی خبر کو ہم دوسروں تک پہنچائیں, بشارت دیں. یہ سچی خبر ہے, یہ سلامتی کی خبر ہے, یہ نیکی کی خبر ہے, یہ بھلائی کی خبر ہے. تو ہماری خبر جو ہے ہلاکت کی نہیں ہے, جو بلکہ نیکی کی اور ہمیشہ کی زندگی کی خبر ہے, کیونکہ ہمارا یسوع مسیح زندگی کا خدا ہے. وہ آئے اس لیے کہ ہم جو ہے کثرت کی زندگی پائیں. اسی لیے جو ہے جبلی کی جو آیت دی گئی ہے
यूहन्ना 10:10 आयत कि हम ज़िंदगी पाएँ और कसरत से ज़िंदगी पाएँ। मैं इसलिए आया हूँ कि वो ज़िंदगी पाएँ बल्कि कसरत से पाएँ। और उसी में जो यहाँ बहुत सारी मुश्किलात भी हैं, रुकावटें भी हैं। लोग जो हैं मसीह को छोड़ जाते हैं, मसीहत को छोड़ जाते हैं, अपनी कलीसिया को छोड़ जाते हैं। क्या डायरेक्शन है, क्या इसमें मसलहत है कि क्यों लोग अपना मज़हब छोड़ जाते हैं, क्यों अपनी कलीसिया छोड़ जाते हैं, क्यों कभी इधर जाते रहते हैं। तो इसीलिए मैंने जो है जुमे के रोज़ बताया था कि एक फादर से किसी ने पूछा कि कहा कि मैं हकीकी मसीही होना चाहता हूँ और मैं जो है कैथोलिक चर्च छोड़ना चाहता हूँ। ने कहा कि मुझे बताएं, मुझे कोई नसीहत करे कि मैं जो है कैथोलिक चर्च छोड़कर जो है सच्चा मसीही बनना चाहता हूँ। उसने कहा मैं तुझे क्या नसीहत करूँ, पहले सोच के तू क्या छोड़ रहा है। ये कलीसिया कब से है और यीशु मसीह के अल्फाज हैं इसके अंदर। आप इसको छोड़कर यीशु मसीह के अल्फाज की नफ़ी करते हैं, यीशु मसीह की बातों की नफ़ी कर रहे हैं। और फिर किस तरीके से यीशु मसीह ने इसकी बुनियाद रखी है। बाकियों की तो दूसरों ने बुनियाद रखी है, लेकिन इसकी बुनियाद यीशु मसीह ने रखी कि तू पतरस कायफा है, इस पर मैं अपनी कलीसिया कायम करूँगा। उसने कहा ये सच्चाई है और ये हकीकत पर मबनी है, इसमें जो है हकीकत ही हकीकत है। उसने कहा कि बस मैं तुझे इतना कहूँगा कि तू ये सोच कि तू छोड़ क्या रहा है, ये सोच कि तू क्या चीज़ छोड़ रहा है, सच छोड़ रहा है, झूठ छोड़ रहा है। तो यही उसने उसको नसीहत की कि तू ये सोच कि तू छोड़ क्या रहा है। इसलिए मसीह मेरे जो आए, हम आज खुदावंद से वादा करें कि हम भरपूर तरीके से अपने ईमान को समझें, पढ़ें, उस पर गौर करें और भरपूर तरीके से इसमें ज़िंदगी बसर करें, ताकि हम भरपूर तरीके से अपने कौल व फ़ेल के साथ उसकी बशारत करते रहें, उसकी खिदमत करते रहें और उसकी गवाही देते रहें। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक इनायत फरमाए। मसीह हमारे सीधा से आए हम सब खड़े होकर अपने ईमान पे करार